अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मेरे साथ आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं शिराज खान को। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से है। यहाँ लंदन में मुकीम हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं और एंकर पर्सन भी हैं। और ये एक लंदन आई प्रोग्राम होता है हालात हाजरा के बारे में पाकिस्तान के, और ज़ाहिर है इंडिया भी उसमें होता है, तो उस पे ये प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि क्योंकि आपका खुद का अपना ताल्लुक भी पाकिस्तान की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से है, तो दोनों तरफ के मीडिया में जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है उसको बिल्कुल ब्लैक आउट कर दिया गया है। कोई खबर वहां से नहीं मिल रही। तो आपके वहां पे जाहिर है अपने लोग भी होंगे, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी। वो क्या बताते हैं, वहां पर क्या इस वक्त हालात चल रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मापारा सब्दो साहिबा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि मापारा सब्दो साहिबा, जो कश्मीर है ना, वो हम लोगों की जो शहादतें होती हैं वो कई नेशनल न्यूज के ऊपर काउंट ही नहीं होती है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जब फायरिंग होती है या दोनों मुल्कों के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर होता है अनप्रोवोकली, तो उस वक्त ये मामूल की बात है कि हमारी तरफ आजाद कश्मीर की तरफ भी लोग मासूम मारे जाते हैं और जानवर भी मरते हैं, साथ में लोगों की अमलाक भी जाया हो जाती है, कारोबार भी तबाह हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि जैसे पहलगाम हमले के बाद की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो खौफ एंड वरिंग की सिचुएशन थी वो कश्मीर के एलओसी पर थी। कि लोग इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने नकल मकानी की और फिर मतलब उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं नजर आ रही थी। तो बहुत सारी शहादतें भी खुरैटा सेक्टर पे हुई। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो वहां भी हालांकि 5 मील का फासला जो था तकरीबन, वो इतना एरिया खाली करवा लिया गया था। और ये पहलगाम हमले की जो खबरें हैं वो ये है कि उसके बाद जो लोगों के रिश्तेदारों के जिन जो जो मुबैना तौर पर कहा जाता है कि यही हमलावर थे, वो घर मस्मार कर दिए गए। 2000 तकरीबन 2800-2900 की खबरें हैं जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और इस वक्त भी लोगों के घरों में जाकर उन्हें पकड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है। और जो लीडरशिप है मकबूजा कश्मीर की या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर की आप बात करें, वो तो सारी जेलों में है। जो नामी गिरामी जितनी भी लीडरशिप है, जिससे यासीन मलिक साहब हैं, बाकी जो शबीर शाह है, दीगर है, वो या तो हाउस अरेस्ट है या फिर जेलों के अंदर है। तो पाबंदियां बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात की जो कश्मीरियों को सबसे बड़ी खुशी की खबर है मिली, वो ये मिली कि कम अज कम इंडिया पाकिस्तान का जब सीज फायर हुआ तो उनका ये मसला इंटरनेशनलाइज भी हो गया। और उनकी ये ख्वाहिश है दोनों तरफ से जो कश्मीरी रहते हैं कि ये 78 साल हो गए हैं, ये इस मसले को ये हल तलब है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसको प्लेबेसाइट मिलना था, लेकिन शिमला माहिदा के बाद ये बायलैटरल हो गया। और फिर तारीख में ऐसे भी मौके आए, जैसे जनरल ज़िया-उल हक का जमाना था जब वेस्ट को जरूरत थी जनरल मुशर्रफ की और पाकिस्तान इस तारीख का पुश्ती बॉन्ड था, उस वक्त ये मसला हल हो सकता था। जनरल मुशर्रफ का वक्त ऐसा था जब वेस्ट को अगेन वॉर ऑन टेरर में जरूरत थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बना। उस वक्त कम अज कम ये हो सकता था कि कश्मीर का मसला ये अगर हल हो जाता तो कम अज कम ये जो हमारी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है वो बेसिकली उसका कोर इशू तो कश्मीर है। एक दफा फिर ये मसला लाइम लाइन पर आ गया। एक तरफ पाकिस्तान तो अपनी खुशियां मना रहा है कि हमने फतह हासिल किया, दूसरी तरफ इंडिया को एक मिलिट्री या डिफेंस के एतबार से सेटबैक तो हुआ है। लेकिन यहां पर देखना यह है कि कामयाबी तो उस वक्त होगी जब इंटरनेशनल सतह पर कश्मीर का मसला, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस साल सी हम करेंगे, चीन को दाखिल करें, पाकिस्तान किस तरह अपने कार्ड खेलता है, ताकि कश्मीर का मसला जब हल हो जाता है
تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو کشمیری بھی سکھ کا سانس لیں اور پاکستان اور انڈیا بھی آپس میں سارے باقی تنازعات ان کو حل کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آج جو سیکرٹری خارجہ تھے ان کا بیان یہ آیا ہے کہ جی ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو کہا ہی نہیں تھا کہ آپ ثالثی کریں, یہ تو خود ڈونلڈ ٹرمپ آگے آنا چاہ رہے تھے. تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ کشمیریوں کا جو خون بہ رہا ہے پچھلے 78 سالوں سے اور دو ملکوں کے درمیان ایک طرح کا سینڈوچ بن گئے ہیں, اور کوئی یعنی انڈیپینڈنٹلی اگر جب وار ہوتی ہے تو لوگ اپنا سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی چیز شیئر بھی نہیں کر سکتے چونکہ کنٹرولڈ ہے ساری چیزیں. تو بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے کہ چونکہ جب سیز فائر ہوا 1948 کے اندر تو یہ تھا کہ آپ اپنی فوجیں نکالیں اور آپ اپنی فوجیں نکالیں, دونوں ملکوں نے فوجیں نہیں نکالی اور انڈیا نے پھر 370 ریووک کیا 2019 میں اور پاکستان سے کچھ ہوا نہیں اور اس نے اپنی یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا اس کو, یعنی اس نے اپنی اسٹیٹ بنا دیا. ہاں اپنی مطلب اس کا جو اسٹیٹ ہوڈ تھا وہ بھی چھین لیا ریاست کا. ہاں خصوصی جو اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا, جب وہ بھی ختم ہو گیا. تو شیراز یہ معاملہ پہلے بھی انٹرنیشنلائز ہوا بہت زیادہ, پھر دونوں ملکوں کے درمیان بھی ہوا. اس مرتبہ کیا کچھ لگتا ہے کشمیریوں کو کہ کچھ مختلف صورتحال ہے, شاید اس مرتبہ کسی حل کی طرف چلے ہی جائیں, یا کشمیری اب بھی مایوس ہیں پہلے کی طرح؟ میرے خیال میں جو ایک پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے, یہاں لیڈرشپ کا امتحان ہے. لیڈرشپ ساری آپ کی اگر مرکزی حکومت کی بات کریں تو انہوں نے انڈیا والوں نے یعنی انڈین گورنمنٹ نے اپنے جو پارلیمانی وفد ہے وہ مختلف ممالک کے اندر بھیجا ہے, تو وہ ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کرواتا ہے اور اس کے حوالے سے جو ملکوں کو اعتماد میں لیا جائے. پاکستان نے یہ کیا کہ بلاول بھٹو حالانکہ وزیر خارجہ ہمارے اس پورے ایپیسوڈ میں ڈی جی آئی ایس پی آر تو اپنی پریس کانفرنس کرتے رہے, لیکن ڈو یو بلیو دا وے ہی اسپیکس, جب ان کا کنڈکٹ ہوتا ہے, ڈز ہی ہیو اینی ایکسپیرینس, اسحاق ڈار صاحب کوئی فارن آفس کا ان کا کوئی تجربہ ہے یا نہیں ہے. تو ابھی وہ تو چائنا میں گئے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب لمبی پریس کانفرنسیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, وہ یہ کس کا کام ہوتا ہے, یا تو چیف ایگزیکٹو اپنی عوام سے کس کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے, یا پھر آپ کا وزیر خارجہ ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے. تو ہمارے جو وزیر اعظم ہے جس دن رات کو پاکستان پر حملہ ہوا, ایک دن پہلے حملہ ہوا, ٹارگیٹ حملہ تھا, دوسرے دن جب یہ جو نور خان ایئر بیس پر حملہ ہوا تو اس کے بعد ڈرونز آئے, تو ہمارے وزیر اعظم صاحب خود پارلیمنٹ کے اندر آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہ پارلیمنٹ کی نہیں قوم سے خطاب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قوم کو مبارک ہو کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کیا ہے, جبکہ آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں, اتنے لوگ شہید ہو گئے. فوجی جو مرتے ہیں وہ تو شہید ہوتے ہیں, وہ تو جب وردی پہنتے ہیں تو ملک کے دفاع کے لیے ان کو تو جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے, دفاع جو کرنا ہوتا ہے. تو لیکن جو سویلین مارے گئے ہیں وہ کشمیری مرے یا پاکستانی مرے, وہ کہتے ہیں قوم کو مبارک ہو. جب انٹرنیشنل سطح پر بلاول بھٹو صاحب سفارتی مشن لے کر روانہ ہوں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسا کہ انہوں نے وہ کر رہے ہیں ویسا ہی ہم کر رہے نہیں. ہمارا مسئلہ انٹرنیشنل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم ثالثی کروائیں گے, چین کو داخل کیا جائے, اس کے اندر شامل کیا جائے. کشمیری نمبر 1 فریق ہے اس مسئلے کا. ہماری طرف سے جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں رکھ سکتی. جو رائے رکھے گی تو وہ کہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جائے گی ہی نہیں, اس کو اجازت ہی نہیں ملے گی. دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا ساری لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے, تو کشمیریوں کو ان کے حال میں بنیادی فریق سمجھ کر, پہلے تو یہ ہوتا تھا شملہ معاہدے کے تحت یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 2 ہی حالتیں, ایدر ود انڈیا اور ادھر ود پاکستان, یہ پاکستان میں شامل ہو جاؤ یا انڈیا کے ساتھ شامل ہو جاؤ, تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن کے ذریعے ہوگا, لیکن
پرائم منسٹر جو ہمارا جس کو لیڈ کرنا ہے اس ساری صورتحال کو، وہ کہہ رہا ہے میں سویمنگ کر رہا ہوں، میں اور آپ چینل فلک کر رہے ہیں کہ کوئی خبر ملے اپنے پاکستان کی، کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں میں 2:30 بجے تہجد پڑھ کے میں سویمنگ کر رہا تھا۔ میں سوئمنگ اب کر آپ رہا خود دیکھیں جگ اثائی کی بات۔ ہاں بالکل، کو کہ مسٹر مودی نے جو انڈیا کی جو جمہوریت ہے، جس کا بڑا نام تھا دنیا میں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور واقعی انہوں نے اپنا ایک نظام بڑا اسموتھ سا سیٹ اپ کر لیا تھا۔ اب ان سے اس قسم کے سوال ہو رہے ہیں کہ یہ بتائیے کتنے جہاز گرے ہیں، یہ بتائیے کہ جب پہلگام کی ابھی تک پوری تحقیق ہی نہیں ہوئی تھی تو آپ نے پاکستان پر حملہ کیوں کر ڈالا؟ اس طرح سے حملے کرنے سے آپ دہشت گردی کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کر دیں گے؟ آپ ایک دہشت گرد کو ماریں گے، 10 اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑی جمہوریت ہے، ہوں اور ان کے کبھی جمہوریت میں تعطل بھی نہیں آیا۔ ابھی مودی کی تیسری ٹرم ہے، آل دو انہوں نے 2/3 میجارٹی نہیں ون کی تھی، نہیں گین کی، لیکن اس کے باوجود یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، اور ان سے یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو نریندر مودی کی اس موجودہ حکومت نے ایک تو میڈیا کا بیڑا غرق کر دیا، اور میڈیا جو سوال کر رہا ہے، بہت سارے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے سوال کیے کہ آپ نے بتایا کہ اسلام آباد پر قبضہ ہو گیا، کراچی شہر فتح ہو گیا، بلوچستان کے اندر اتنے آرمی کے لوگ بی ایل اے ہوسٹیج میں لے لیے، مگر شیراز، تو آپ وہ دونوں ملکوں میں دیکھ نہیں رہے کہ فرق کتنا ہے؟ وہاں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں مسٹر مودی پر، پاکستان میں بالکل اس بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جا رہا کہ آپ لوگوں نے یہ جنگ میں کس طرح سے آپ کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں، یا یہ کہ 2-3 دن آپ کہتے ہیں ہم نے بہت ہی ریسٹرین شو کیا ہے، جبکہ آپ کے ان پہ شہریوں پر آ کر ڈرونز گر رہے تھے۔ تو پاکستان میں ایسا کوئی سوال بالکل نہیں پوچھا جا رہا۔ نہیں، وہاں پر تو اپوزیشن ہے نا، وہاں پر راہل گاندھی بار بار سوال پوچھ رہا ہے نریندر مودی سے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا، ہمیں بتائیں جی کہ ہمارے طیارے کتنے گرے، ایک رافیل جو ہے وہ کتنے طیارے گرے، باقی ہمارا کتنا نقصان ہوا، تو کوئی جواب کلیئرلی نہیں مل رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ اگر بولتی ہے تو ان کے اوپر پہلے ہی سختیاں ہیں، جو مین پارٹی ہے، باقی ساری پارٹی تو حکومت میں ہے نا، جو پارلیمنٹ کے ہیں، جی صرف پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے وہ اپوزیشن میں ہے، وہ سوال پوچھ سکتی ہے، لیکن پھر یہ نیریٹو بلڈ جو ہو جائے گا کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اور یہ سیاست کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہاں بھی اسی طرح کی جمہوریت ہو، عوامی حکومت ہو، سوال کرنے کی اجازت ہو، تو بہت سارے سوال عوام کے فائدے کے لیے ہوں۔ اور پھر میڈیا کی جہاں تک آپ نے بات کی، جب حالت جنگ میں ہوتے ہیں آپ، تو ریاست کا جو بیانیہ ہوتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی صحافی کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے تو اوبیسلی ریاست اس کو سپریس کرتی ہے۔ ہمارے ہاں جو میڈیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے، اس کے اندر کوئی انگلش چینل نہیں ہے۔ نہیں اچھا، جبکہ انڈیا کے سارے چینل انگلش میں اپنی خبریں دے رہے تھے، قوم کو بھی جی بتا رہے تھے، بالکل بیسٹ کو بھی جان رہے تھے۔ ہمارے ہاں دوسری بات یہ سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہوا ہمیں کہ پیکا کا کالا قانون نافذ ہے، اور جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر، وہ جو اگر کوئی پوسٹ کرتے ہیں جو ان ویریفائڈ چیزیں ہیں، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے یہ چیز پوسٹ کی، یعنی کشمیر کے بارڈر سے پوسٹ کر دی، وہاں کی کوئی امیجز پوسٹ کر دیے، یا پاکستان سے کوئی خبر جیسے وہ سن رہے تھے انڈیا کے یا دوسرے چینلوں کے، اگر پوسٹ کر دی کہ یہ خبر ہے، تو ہمارے خلاف پیکا ایکٹ لگ جائے گا اور ہمیں سزا ملے گی۔ اس وجہ سے تھوڑا سا فرق ہے ہمارے ہاں۔ میڈیا کی آزادی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ حالت جنگ میں میڈیا آپ دیکھیں نا، یہاں کتنا عرصہ سے رہ رہی ہیں آپ، میں بھی 33-34 سال سے رہ رہا ہوں، میں نے ایک پاکستانی نہیں دیکھا جو یعنی پاکستان کی ریاست کے خلاف ہو، میں نے ایک بھی نہیں ملا، نہیں مجھے ایک بھی نہیں ملا۔ ہاں، مارشل لا آتے ہیں تو لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، کیونکہ ہم جمہوریت کو انجوائے کرتے ہیں، نیکسٹ ڈور ایچ ادر رہتے ہیں، فری میڈیا کو انجوائے کرتے ہیں، چیزیں انجوائے کرتے ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے بہت ساری چیزیں یہاں آزادیاں ہیں،
تو ہم وہ چیزیں انجوائے کرتے ہیں، اس لیے ہم بیک ہوم اس پر بات کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے جو لوگ ہیں وہاں پر دیکھیں نا، جنرل مشرف صاحب کا میں بہت بڑا ناقد تھا، میں مسلسل ان کے خلاف لکھتا رہا، بولتا رہا، لیکن ان کے اندر اتنی ایپیٹائٹس تھی کہ اس دور میں میڈیا کو انہوں نے، یہ پرائیویٹ چینل سارے جنرل مشرف کے ٹائم میں آئے، انہی کے اور زمانے جنرل مشرف واز نیور شائی ٹو آنسر اے کوسچنز ٹو اینی میڈیا. اور یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں یہ اپنا ملکی میڈیا سے بات نہیں کرتے تو انٹرنیشنل میڈیا تو دور کی بات ہے، یہ بہت سخت میڈیا شائع ہیں. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.